ज़माना के लिहाज से बात की है कि इनके अकीदे में तो जी गार में छिपे हुए हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, हमने कहा कि वो गार में छुपे हुए हैं, उस पर कह रही है अस्तगफिरुल्लाह। यानी ये अकीदा जो मैंने बयान किया ये दुरुस्त नहीं है। आपकी किताबें भरी पड़ी हैं इस बात से कि इमाम गायब जो है वो गार में छुपे हुए हैं, और इमाम गायब का मतलब ये है कि वो भी नज़रों से पोशीदा है लेकिन वो पैदा हो चुके हैं। तो इसी पे आप अपने अकीदे में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रही हैं। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आपकी बदहवासी में कोई शक नहीं है कट्टो बेगम। हमारे तो अकीदे में अभी पैदा भी नहीं हुए। आपका अकीदा क्या है? यहूदियों वाला अकीदा है आपका? मुसलमान तो नहीं लगते आप मुझे, ना मुझे आप अहले सुन्नत लगते हैं। फिर मुसलमान में ही अहले सुन्नत होते हैं, मुझे तो आप कुछ भी नहीं लगते। कई ऐसे अहले सुन्नत बिरादरान और सिस्टर्स हैं मोमिनीन जो मुझसे राब्ते में या कांटेक्ट में और कहते हैं कि सिस्टर आपकी वीडियोस देख के हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये नाज़रीन याद रखिएगा कि ये राफ़ज़ियों का शुरू दिन से ये वतीरा रहा है कि जो लोग तफजीली राफजियत जहन के मालिक होते हैं और अपने ऊपर सुन्नियत का ठप्पा लगा के रखते हैं, उन लोगों को ये बरादरान अहले सुन्नत कहते हैं, और जो असली अहले सुन्नत होते हैं उनको ये लोग नासबी कहते हैं। ये आज की बात नहीं है, और देख लें ये चूहिया के मुंह से भी आपको वही अल्फाज आपको सुनने को मिल रहे हैं। इसीलिए तो वो बरादरान अहले सुन्नत इनसे राब्ता करते हैं, इसीलिए तो वो इनकी तरफ आना चाहते हैं। और जब तुमसे जो शख्स राब्ता करेगा तुम्हारी इस भौंकने के बावजूद और वो तुम्हारी तरफ आना चाहेगा, तो वो खुद तुम्हारी जिन्स का हुआ ना, वो फिर सुन्नी कहाँ हुआ? लेकिन वो तुम्हारी नज़र में सुन्नी है, क्योंकि जो असली सुन्नी है वो तुम्हारी नज़र में नासबी है। आपके अकीदे में अभी पैदा भी नहीं हुए। चले ठीक है, आए देख लेते हैं। अच्छा जी, इस्लाम और इमाम महदी के लिहाज से उलमाए अहले सुन्नत की वजूद इमाम महदी पर जो कुतब लिखी गई उनमें से सबसे पहले अहले सुन्नत के मारूफ तरीन आलिम ताहिरुल कादरी साहब, जानते होंगे आप इनको, कादरी हैं ये भी और आप भी कादरी हैं। इनकी किताब अल कौल अल मुअत्तबर फिल इमाम मुंतज़र। आंटी का एक और दजल फरेब नाज़रीन देखें, ताहिरुल कादरी माई फुट हम तो उसे जूते की नोक पे नहीं रखते, वो राफजियों का टट्टू, और जिसने जो है वो यासीन मिनहाजी जैसे और बहुत सारे लोग राफजी जो ज़हन के पैदा किए, और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा की फ़िक्र का बागी जो खुद अपने मुंह से कहता है कि शिया सुन्नी को जो दो करे उसके दो कर दो, और शिया सुन्नी मिल के माअज़ल्लाह इस्लाम पूरा होता है। और जो इमाम खुमैनी के बारे में कहता है कि उसका ज़िंदा रहना जो है वो मौला अली पाक की तरह था और फौत होना माअज़ल्लाह इमाम हुसैन पाक की तरह था, उस शख्स को ये हमारी झोली में डालेंगे। ये देखें ये लफ्ज़ चूँकि कादरी लगा है, यानी ये मैंने आपको पहले कहा था कि इन लोगों को अगर मतलब की बात मिले तो ये अलिफ लैला दास्तान से भी उठा लाते हैं और कहते हैं ये देखें अलिफ लैला दास्तान से हमने हवाला दिया, और ना मानने पे आए तो फिर उन सहाबा को भी ना माने कि जिनकी रिश्तेदारियाँ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हैं, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी शहज़ादी उनके निकाह में दी और उनकी शहज़ादी को अपने निकाह में लिया। ना मानने पे हैं तो उस निस्बतों की भी हया इनको नहीं है, और मानने पे हैं तो जिसके साथ लफ्ज़ कादरी का ठप्पा लगा हो उसी को बना के कहेंगे ये देखो सुन्नी आलिम कह रहा है, कभी मिर्ज़ा जेलमी जो है वो उस बगलोल को हमारी झोली में डाल देंगे, ये देखें सुन्नी आलिम कह रहा है। इतने ये यतीमुल इल्म किस्म के लोग हैं कि इन लोगों को सवाए जो है बदहवासी के और झूठ और मकर फरेब के और इनको कुछ हासिल नहीं है। बस इनके मतलब की बात लिखनी चाहिए, उसके साथ आगे फिर ये अपनी कार्रवाई खुद ही कर लेंगे, उस पर अहले सुन्नत भी लगा देंगे, उस पर जनाब वो सारा कुछ ही लगा देंगे और कहेंगे ये देखें ये आपका है। और जो हमारा है पहले हमसे तो पूछो ये हमारा है भी कि नहीं, और ख़ुद तुम अपने जो है वो वीडियोस पे अपने ही जाकरों के मुंह पे कांटे लगा लगा के जो बयान कर रही होती हो, हालांकि वो पक्के शिया राफजी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद चूँकि तुम्हारे से ज़रा सा इख्तलाफ करते हैं तुम कहते हैं ये तो हमारे नहीं है। तो फिर जो जिनका अकीदा ही हमसे डिफरेंट है, जो हमारे अहले सुन्नत के प्लेटफार्म की नुमाइंदगी नहीं करते हैं, जिनको हमारे अहले सुन्नत की प्लेटफार्म से बरात का इजहार किया जाता है, वो तुम हमारी झोली में डालते हो। अगले इनके मशहूर तरीन जो है आलिम है फाजिल जामिया अशरफिया हाफिज मोहम्मद जफर इकबाल। इनकी किताब इस्लाम में इमाम महदी का तसव्वुर। ठीक है जी। अगला मौलाना शाम ज़ई शहीद, जिन्हें इस किताब की वजह से शहीद किया गया था, जिसका नाम है अकीदा ज़हूर महदी। हदीस की रोशनी में इंतहाई मुहक्किकाना किताब है, जाके पढ़ लीजिएगा। ये आपके घर की किताबें हैं जिनका आपको पता ही नहीं है। नाज़रीन यहाँ से आप इसके दजलो फरेब का अंदाज़ा लगाएं, ये 4 किताबें लिख दी हैं, ये पढ़ लीजिएगा। ये इसके बाद मैं 8 किताबें इनके नाम लिखवाते तो मैं कहते इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये हवाला देने का तरीका है कट्टो बेगम? तुम्हारी अकल जो है वो इतनी खप्त क्यों हो गई है हवाले देने का? ये कौन सा तरीका है कि 4 किताबों के नाम लिख दो, फिर वो 4 किताबें भी गैर मुस्नद लारी अड्डे वाली? और हमने तुम्हें तुम्हारी उसूल काफ़ी की रिवायत पेश की थी, और उसके मुकाबले में तुम हमारी किसी हदीस सही दर्जे की जो है वो लेके आओ, तुम उठा के ला रही हो इन किताबों को। फिर इन किताबों के हवाला जब उसमें अगर मौजूद है तो एक रिवायत पढ़ दो ना,
کہ بھی کسی نے لکھا ہو کہ فلاں، اور ظاہر ہے یہ مسئلہ تو حدیث سے ہی ثابت ہونا ہے نا، طاہر القادری کے کہنے سے تو امام مہدی ان کے بارے میں نہیں ہمارا عقیدہ ہو سکتا نا، وہ پیدا ہو گئی ہیں کسی اور کے، پھر وہ دکھا بھی نہیں رہی کیونکہ وہ ہے ہی نہیں. یعنی ان چاروں کتابوں میں سے کوئی روایت نکال کے دکھاؤ کہ جناب یہ حدیث کی کتاب ہے جس کا ریفرنس دیا ان لوگوں نے، اور تمہاری فلاں حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں. اصل ہمارا الزام یہ تھا، اصل ہمارا مطالبہ حوالے کا یہ تھا، اور وہ بھی ضمناً چلا گیا تھا، وگرنہ ہم نے تو اصول کافی کے حوالے سے یہ ضمناً جملہ معترضہ کے طور پہ بات کی تھی، لیکن آنٹی جی نے اصل مسئلے کو چھوڑ کے جملہ معترضہ کی طرف نکل گئے. چلو اسی پہ آ جاؤ، لیکن اس پہ بھی کوئی دکھاؤ تو صحیح کہ یہ دیکھو فلاں روایت ہے. لیکن وہ چونکہ تھی نہیں، لوگوں کو پھدو لگانا تھا، اپنے جو جاہل قسم کے شیعہ رافضی ہیں ان کو پھدو لگانا تھا نا، وہ پھدو لگا دیا. یہ 4 کتابیں، یہ اتنی بڑی، اور نکلے اس کے اندر ہے کیا وہ دکھاؤ ہمیں. ہماری طرف سے تم 400 کتابوں کے حوالے دے دو، ہمیں ایک روایت پیش کرو کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر اپنا منہ گٹر میں دو، بات ختم ہوئی. اگلا حوالہ مولا مہدی اہل سنت کی یہاں سیاستہ میں موجود مشہور زمانہ کتاب سنن ابن ماجہ. یہ دیکھیں سیاستہ اور سنن ابن ماجہ، ماشاء اللہ بہت عالمہ فاضلہ ہے یہ چوہیہ بیگم کہ سنن ابن ماجہ، ماشاء اللہ. اور اب سنن ابن ماجہ کی روایت کا یہ دکھاتی ہے کہ نہیں، یہ بھی ذرا غور کیجئے گا. جلد نمبر 3 ہے، باب نمبر ہے 34، پیج نمبر ہے 339. پورا باب ہے مولا مہدی کے لحاظ سے باب خروج المہدی. ٹھیک ہے جی، اتنی کتابیں بہت ہیں انکل جی، اور دکھاؤں؟ بس وہ پورا باب ہے، وہ بھی پڑھ لینا. ہم تو 4 کتابیں تو دے دیتی ہیں، ایک باب تو دے دیتا ہے، اور وہ پورے باب کے اندر ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہوگے وہ پیدا ہو چکے ہیں. اور یہی آنٹی نے ثابت کرنا تھا، جو کہ سوائے منہ پہ اپنے کالک ملنے کے اس نے اور کچھ نہیں کیا. اتنی کتابیں بہت ہیں انکل جی، اور دکھاؤں؟ اور دکھاؤں؟ آپ جو ہے وہ جو دکھانا ہے وہ اپنے ذاکروں کو دکھائیں، آپ سوائے اس دکھانے کے اور کچھ نہیں کر سکتی کٹو بیگم. آپ کے لحاظ سے تو ابھی مولا مہدی پیدا ہی نہیں ہوئے. جب آگے آپ کی گردن پہ تلوار چلائیں گے نا تب آپ کو پتہ چلے گا پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں. یہ ہے دلیل کہ گردن پہ تلوار چلائیں گے نا پھر پتہ لگے گا پیدا ہوئے کہ نہیں. دلیل کوئی نہیں آنٹی کے پاس. او ہو واہ بھائی واہ. یہ ہوتا ہے جناب الحمدللہ ہمارے علماء کے قدموں کے جو برکتیں ہیں کہ جناب جب کسی رافضیہ یا رافضی کتا کوئی سامنے بیٹھتا ہے تو اس کو سوائے حوالے کے اور وہ سب کچھ کہہ سکتا ہے، حوالہ نہیں دکھا سکتا. اب کتاب میں وہ پیش کرنے جا رہی ہوں جس کا یہ چاہ کے بھی رد کر ہی نہیں سکتے. خیر رد تو پہلیوں کا بھی نہیں کر سکتے، ان کا رد کریں گے تو یہ اپنے مسلک سے، اپنے مذہب سے خارج ہو جائیں گے. یہ جو کتاب ہے جی مذہب شیعہ کے خلاف لکھی گئی سب سے بڑی کتاب ہے، نام ہے جی السوائق المحرقہ، شیخ الاسلام امام ابن حجر کی کتاب ہے. اور یہاں پہ پیج نمبر 397 پہ تنبیہ میں لکھتے ہیں خروج مہدی کے لیے زیادہ واضح بات یہ ہے کہ اس کا ظہور نزول عیسیٰ سے قبل ہوگا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعد میں ہوگا. ابو الحسین الآجری کہتے ہیں کہ متواتر اخبار اور کثرت روات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے خروج کے متعلق یہی بات مستفاض ہے. اب مجھے بتائیں السوائق المحرقہ علامہ ابن حجر کی جو کتاب ہے تو اب اس کا حوالہ دے رہی ہیں اور بتانا کیا چاہ رہی ہیں کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں. اور آپ اس کی پوری سٹیٹمنٹ سن لیں کہ اس کے اندر کون سی لائن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں. یہاں پر تو لکھا ہوا ہے کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے ان کا ظہور ہوگا. تو یہی ہم کہتے ہیں کہ اس دور میں ان کا جو ہے وہ ظہور ہوگا، اس وقت وہ پیدا ہوں گے، اس وقت جو ہے وہ یہ سارے معاملات ہوں گے. اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے. یہاں کہاں لکھا ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں؟ تو یہ ہے ان کے رافضیوں کے حوالے کا انداز اور حوالے جو ہے وہ پیش کرنے کا خبتی پن کہ کتابوں کے نام لگائیں گے اور وہ جو سامنے بیٹھے ہوں گے جاہل قسم کے شیعہ وہ کہیں گے واہ علی حیدر، چال کام ہو گیا، مست ملنگ ہو گئے جی. اور لیکن اندر کھانا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک بھی سٹیٹمنٹ اس نے ابھی تک نہیں دکھائی جس میں یہ لکھا ہو کسی معتبر سند کے ساتھ کسی صحیح روایت میں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں. جیسے انہوں نے ابھی کہا جی فلانی بی بی استغفار نہیں ہوتا، استغفار ہوتا ہے. استغفار، دس از اے اسکرین شاٹ ان فرنٹ آف یو، پڑھ سکتے ہیں آپ سب کے سب. یہ جاہل حضرت بھی استغفار ہے کہ استغفار ہے؟ مولا ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کس جگہ سے یہ لوگ آتے ہیں. This is a signature in front of you. یہ انگریزی بولنے سے کٹو بیگم، آپ کی چولیوں پہ پردہ نہیں ڈالنا.
ابھی خود کٹو بیگم مان چکی ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ استغفار ہوتا ہے، استغفار نہیں ہوتا. تو ناظرین ذرا لفظ پہ غور کیجئے گا، اور سکرین شاٹ ان فرنٹ آف یو کر کے کون سا دکھا رہی ہیں؟ استغفر اللہ. اب استغفر اللہ میں اور استغفار میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن چونکہ وہ ہماری جو زیر تھی استغفار والی اس کو کنڈیم کرنا تھا، لہٰذا آنٹی نے پورا لفظ ہی چینج کر کے استغفر اللہ کر دیا. حالانکہ استغفر اللہ کا مطلب ہوتا ہے میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں. یہ پورا ایک جملہ ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے. اور استغفار یہ ایک مصدر ہے، استغفار باب استفعال کے وزن پر. استغفار یعنی مغفرت چاہنا. اب مغفرت چاہنا اور میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، دونوں کے اندر کتنا فرق ہے؟ اور وہی فرق استغفار اور استغفر اللہ میں. لیکن صرف آنٹی نے اپنی زبر دکھانے کے لیے لفظ استغفار کو ہٹا کے استغفر اللہ کا سکرین شاٹ دے دیا اور کہا یہ دیکھو زبر لگی ہوئی ہے. یہ نہیں بتایا کہ بھئی جو ٹون ہوئی پڑی ہوں میں، اور آپ لوگوں کو بھی میں ٹون کر رہی ہوں کہ میں وہ دعویٰ تو تھا ہمارا استغفار کا، دکھا رہی ہوں میں استغفر اللہ. اور دونوں میں تو زمین آسمان میں فرق ہے. لیکن وہ مسئلہ پھر وہی ہے، جب ذاکر بیک پہ بیٹھا ہو تو پھر جناب وہ ظاہری بات ہے کہ وہ جو سٹیمولیشن ہوتی ہے، جھٹکے ہوتے ہیں، وہ بندے کے حواس کو قائم نہیں رہنے دیتے. اوپر سے پھر جو ہے وہ باندری کی طرح داد بھی لگا رہی ہے استغفار. آنٹی آپ کو چیلنج ہے، 5 لاکھ روپے انعام ہے، آپ استغفار کی بجائے استغفار ثابت کر دیں، بس اتنی سی بات ہے. اور اگر نہ ثابت ہو تو پھر وہی جو میں ہم آپ کو بار بار حل دیتے، گٹر کے اندر بوتھا دے لو اپنا، اور کچھ نہیں آپ لوگ کر سکتے. گوگل کیا تھا جی حضرت عباس کا وہ مطلب کیوں نہیں دکھائی جو مولا عباس کے پیچھے پڑ گئے ہیں نا. ظاہر بات ہے والد سے بغض ہوگا تو پھر اولاد سے بھی بغض ہونا ہی، یہ سب بغض حیدر کی وجہ اور کچھ. یہ دیکھیں یہ ایک پھر اس نے الزام لگایا کہ آپ جو ہے وہ جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پڑ گئے. حالانکہ ہم نے الزامی جواب دیا تھا کہ جس طرح لفظ معاویہ کے اچھے معنی بھی ہیں برے معنی بھی ہیں، لیکن چونکہ صحابی رسول کی حیا کرتے ہوئے ہم اچھا معنی ہی لیں گے. اور یہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس نام پر اعتراض نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس پر اعتراض کرنے والے. اور الزاماً پھر ہم نے کہا تھا کہ اگر تم یہ بات نہیں مانتے تو پھر لفظ عباس وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا ہیں، لیکن اس لفظ کے بھی اچھے معنی بھی ہیں برے معنی بھی ہیں، بہادر بھی معنی ہے، درندہ بھی معنی ہے. تو اب بجائے اس کے کہ یہ آنٹی یہ کہتی کہ ہاں بالکل درست ہے، جو ضابطہ حضرت عباس کے لیے ہمیں قابل قبول ہے وہی ضابطہ ہمیں جناب امیر معاویہ کے لیے بھی قابل قبول ہے. لیکن یہ کہہ کے تو پھر آنٹی کا پھر کیسے پتہ چلتا کہ جناب متے کی پیداوار کسے کہتے ہیں. لہٰذا انہوں نے جناب امیر معاویہ کی بات چھوڑ کے تیسرا ایک راستہ نکالا اور کہا ان کے دلوں میں تو جناب عباس کا بغض ہے معاذ اللہ. اور یہی رافضیوں کا طریقہ ہے کہ جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو پھر وہ فوراً اپنا واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، یہ ناسمی ہیں، یہ فلاں ہیں. حالانکہ ہماری اس پوری ویڈیو میں کوئی ایک لائن تو دکھائیں. تم جناب امیر معاویہ کو معاذ اللہ گالیاں دو کتیاں کی طرح بھونکو اور اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، اور ہم صرف تمہیں آئینہ دکھانے کے لیے کہیں کہ یہ دیکھو یہ لفظ جو ہے اس کا بھی تو پھر اسی طرح دوسرے معنی ہیں، لیکن کوئی مسلمان بھی ان معنی کا اعتبار نہیں کرتا. تو لہذا صحابی رسول کا تم اس طرح غلط معنی کا اعتبار کیوں کر رہے ہو؟ اور یہ حرام زادے پکے حرام زادے کا کام ہے. اور یہ پکی حرام زادی کا کام ہوتا ہے کہ صحابہ کرام پہ بھونکنا، اور زندیق کا کام ہوتا ہے کہ جو حضور کے اصحاب اور اہل بیت میں سے کسی ایک کی بھی بے ادبی کرے. عباس کا ایک میننگ ہے شیر، دوسرا میننگ ہے کرخت طبیعت، یعنی کہ تھوڑا سا غصے میں رہنا، سخت طبیعت والا. ٹھیک ہے. اگلا جو تھرڈ میننگ ہے وہ ہے درندہ. اس پہ ان کو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ درندہ لفظ نکل آیا، میننگ نکل آیا. درندہ، شیر، کرخت طبیعت، کتیا جیسا میننگ پھر بھی نہیں ہے. یہ دلیل آئی. اب وہاں سے لاجواب جب ہوئی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ادھر بھی مانی ادھر بھی مانی ہے، تو ماننا نہیں ہے. لیکن اب نیا ایک پینترا بدلا. وہ پینترا کیا تھا کہ معاذ اللہ لفظ معاویہ کا یہ جو معنی ہے اس درجے کا برا معنی لفظ عباس کا نہیں ہے، یعنی درندہ بھی اس درجے کا لفظ نہیں ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ اگر اس درجے کا ہوتا پھر ہم مان دیں. تو ہم نے تو آنٹی آپ کو ایک اور الزامی جواب دیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ حضرت سیدنا جعفر طیار بن ابی طالب کے سگے پوتے کا نام معاویہ ہے، جو مولا علی کے بھی رشتے میں پوتے ہیں. تو اس لفظ معاویہ کا معنی آپ کیا فرمائیں گی؟ اس پر آپ نے حوالہ مانگا تھا، پھر ہم نے حوالہ دیا، اور وہ آپ شیر ذاکر کی طرح شیر مادری کی طرح آپ اس کو پی گئیں، اور اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ مولا علی کے پوتے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. ان کا نام بھی یہی ہے. تو وجہ اس کی یہی تھی کہ آپ لوگ جو ہے پھر وہیں گھس گئیں جہاں سے آپ نکلی تھی، اور یہ کام صرف اور صرف رافضی بد مذہب لوگ ہی کر سکتے ہیں. اور اگر معاویہ کا مطلب نجم ہے، کتاب کہاں ہے؟
کہاں لکھا ہے رسول نے کہا ہے معاویہ کا مطلب نجم ہے؟ رسول نے نہ بھی کہا کسی ڈکشنری کی بک سے اٹھا کے مجھے دکھا دیجیے کہاں لکھا ہے نجم. اصحابی کال نجوم پچھلی ویڈیو میں بھی حوالہ دیا تھا کہ یہ ایک جعلی حدیث ہے جو رسول سے منسوب کی گئی ہے. اور یہ دیکھیں یہ پھر شیر ذاکر کی شیر مادر کی طرح پھر پی گئی. ہم نے لسان العرب کا حوالہ دیا کہ یہ دیکھو جناب امیر معاویہ کا معنی نجم بھی ہے، ستارہ، ایسا ستارہ جسے دیکھ کر کتے بھونکتے ہوں. اور وہ آپ آئینہ دیکھ لیں، اس کا بالکل زندہ ثبوت ہے. کیونکہ ہم سے پوچھ رہی تھی کہ ہم نے تو نہیں دیکھا کتوں کو بھونکتے. او بھائی تم آئینہ دیکھو نا، کتے بھی بھونکتے ہیں، کتیاں بھی بھونکتی ہیں، اور وہ معنی جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے. اچھا لیکن لسان العرب کا حوالہ پی گئی، حالانکہ ہم نے پورا سکرین شاٹ اور سارا اس کا بیان کیا تھا کہ یہ کون سی جلد وغیرہ سارا. لیکن اس کا پچھلی ویڈیو میں بھی اس نے یہی دجل و فریب کیا کہ یہ لفظ نجم کو سیدھا صحابی کا نجوم پہ لے جاتی ہے، کہ یعنی کہ یہ حدیث تو کہتی ضعیف ہے. او بھائی ہم نے اس حدیث کا کب دعویٰ کیا ہے؟ اس حدیث پہ جب ہم کلام کریں گے پھر تمہیں ہم بتائیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا نہیں ہے، یا اس کس درجے کی ہے. ہم نے تو لفظ کا لغوی معنی بیان کیا ہے، اس لغوی معنی کو تم جا کے حدیث پاک سے استدلال کرتی ہو. خود ہی شاہ سے بڑھ کر شاہ کی وفادار، دعویٰ ہمارا ہے اور جناب دلیل اس کی جو ہے وہ تم دینے کی کوشش کر رہی ہو. ہمارا دعویٰ لغت کی کتاب ہے لسان العرب، کیونکہ تم نے بھی اس کے مقابلے میں المنجد ہی لے کے آئی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ اپنے کسی ذاکر سے پوچھ لینا. لیکن آنٹی جی نے اس کی طرف جو ہے وہ بالکل وہ ورنہ پھر پھدو کیسے لگتا. تو اب اس کی بجائے وہ آگے کیا کہہ دیا کہ یہ دیکھیں پہلے بھی انہوں نے نہیں بیان کیا، پی گئیں، یوں کر گئیں. اور تو وہ جو حوالوں کو ہمارے حوالوں کے ساتھ جو تم نے حشر کیا ہے وہ آپ کی سٹیٹمنٹ ادھر تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے، اس لیے کہ اصحابی کا نجوم میں تو سارے صحابہ ستارے ہیں. اس میں جناب امیر معاویہ کی کیا تخصیص ہے؟ اس میں تو مولا علی بھی ستارے ہیں. آپ مولا علی کو ستارہ نہیں مانتی ہے صحابی کا نجوم کے اعتبار سے، تو نہ مانیں تو یا آپ لوگوں کے منہ پہ جو ہے وہ خود ہی لعنت پڑے گی. کیونکہ ہم تو جناب ہر صحابی رسول خواہ وہ جناب مولا علی پاک ہوں، جناب ابو بکر صدیق ہوں، جناب امام حسن ہوں، ہم سب کو ستارہ مانتے ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں. لیکن وہ ہمارا کلام نہیں ہے. ابھی ہم نے بتایا کہ لسان العرب کا یہ معنی، اور اس پہ تمہیں جواب دینا چاہیے تھا کہ لسان العرب میں یہ معنی نہیں ہے یا غلط ہے یا کیا ہے. لیکن وہ آنٹی جو ہے وہ آپ سمجھدار ہے. پھر گوگل سرچ کر لی، عباس نام کے میننگ نکل آئے. اوکے اب میں بتانے جا رہی ہوں آپ کو مولا عباس ذوالجلال والاکرام کی القابات. پہلا لقب ہے جی حامی الزعینہ، پردہ نشین عورتوں کا حامی. دوسرا لقب باب الحسین، امام حسین تک پہنچنے کا دروازہ. تیسرا لقب مؤثر، بہت زیادہ احسان کرنے والا. چوتھا لقب عبد صالح، اللہ کا نیک بندہ. اور پانچواں لقب ابو الفرج، مشکلوں کو دور کرنے والا. اور چھٹا لقب باب الحوائج، حاجات قبول کرنے والا. پھر آنٹی جی نے القابات شروع کر دیے. او بھائی تم سے ہم نے یہ کب پوچھا کہ القابات ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور القابات اگر کسی نام کے ساتھ ہوں تو پھر اس کا جو برا مین ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ قاعدہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اور اگر القابات نہ ہوں تو پھر وہ نام جو ہے وہ بالکل غلط ہوتا ہے. تو کتنے اہل بیت کے نام بتا دیں گے جن میں القابات نہیں ہیں لیکن ان کے معنی جو ہے وہ بالکل درست ہیں. تو یہ ضابطہ تم نے کہاں سے بنا لیا ہے؟ القابات کا نا ہم نے پوچھا، اور جو پوچھا ہے وہ بتا نہیں رہی، اور جو نہیں پوچھا وہ بتانا چاہ رہی ہو. ماشاء اللہ کیا سائنس لڑا رہی ہیں آپ آنٹی جی. یہ وہی سائنس ہے جس کے اوپر صرف ایک ہی بات کہہ سکتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین. مطلب کہ میرے فادر کے سر میں بھی ابھی سفید بال نہیں آئے، ان کے سر میں بھی ابھی سفید بال نہیں آئے، اور ان کی ماشاءاللہ سے داڑھی چٹی ہوئی پڑی ہے. میں انکل نہ کہوں تو آپ کو چھوٹا بھائی کہوں. آنٹی جی یہ نہیں آپ نے بتایا وہ آپ کے فادر، آپ کے ابا جی کون سے والے ہیں؟ چھوٹے ابا جی، بڑے ابا جی، متے والے ابا جی، بغیر متے والے ابا جی، جن کے بال ابھی تک جو ہے ان میں کچھ سفید نہیں ہے. ایک ابا جی ہم نے آپ کا ڈھونڈا تو ہے ویسے، تو وہ ہم دکھا دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ حسن ظنی رکھیں گے کہ وہ آپ کے ابا جی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جتنی شد اور مد کے ساتھ وہ آپ کو لاڈو کہہ رہے ہیں تو یہ تو ظاہر ہے کہ ہم تو نہیں کہتے کہ یہ کسی نے آپ کے ساتھ کچھ اور کاروائی کی ہوئی ہے. تو لیکن دھومیں پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ لاڈو کی. ذرا دیکھیے اپنے ابا جی کو، یہی تو نہیں ہے. یہ حقیقت ہے سکار کرتی ہے، ہم حلالی ہے پنج تم سے پیار کرتے ہیں. لاڈو یہ صرف آپ کے لیے، اور یہ میرا نیو قصیدہ ہے جو ابھی تک ریلیز نہیں ہوا، تو میں نے سب سے پہلے آپ کے لیے ویڈیو بنائی. کیا میری لاڈو، کیا میری لاڈو، کیا میری لاڈو. صحیح ہے، سلامت رہیں. چلیں بہرحال نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مننے میں کون سا دیر لگتی ہے.